नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ गमगीन। आप जुड़ चुके हैं कश्मीर प्रेस न्यूज़ के स्टूडियो से। हम आपसे मुखातिब हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एक मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मुज़म्मिल नदवी साहब। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है मंशियात। तो मुफ्ती साहब, हम जानना चाहेंगे मंशियात के हवाले से कि इसका जो रुझान है नौजवानों में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी जो रविश है उसमें भी इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इस हवाले से बताइए, अगर इस पे हम काबू न पा सके तो ये कितना खौफनाक और ख़तरनाक हो सकता है हमारे समाज के लिए। तो इस पे हमारे नाजरीन को तफसील से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, एहसान है। उसने हमारे हिदायत के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह हिदायत वाज़ह कर दी, अच्छे बुरे की तमीज़ बता दी, सही गलत की पहचान बता दी, हलाल व हराम का इम्तियाज़ समझाया, यानी हमें बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। ऐसा नूर दे दिया कि जिसे हमें साफ साफ नज़र आने लगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, मुफीद क्या है, मुज़िर क्या है, नाफ़े क्या है, ज़ार क्या है। यानी हर मामले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे रहनुमाई फरमाई है। मंशियात के हवाले से जो आपने सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छी फ़िक्र है। मैं आपको इस पर मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे सवालात पूछने चाहे, उलमा से रब्ता रखना चाहे, उलमा के पास जाना चाहे। बहरहाल मेरी मिसाल क्या है, उलमा के सामने खाक के बराबर भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पे साबित कदम रखे, आमीन। मंशियात के हवाले से जो आपने सवाल किया है, सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं कि कुरान इस मामले में क्या कहता है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ, बुतों के थान, जुए के तीर, ये सब नापाक शैतानी काम है, लिहाजा इससे बचो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बग़ुज़ के बीज डाल दे, और वो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की याद से, नमाज से रोक दे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, क्या तुम इन चीज़ों से बाज आ जाते हो या नहीं। तो मालूम होता है कि इन तमाम गंदी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया है। वाज़िह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन मंशियात चीज़ों से, गंदी चीज़ों से हमें मना फरमाया है। अगर हम हदीस की बात करें तो वहाँ पर भी हमें इससे मना किया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुल जन्नत आक़ुन वला कम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिन खमरिन। यानी माँ बाप का नाफरमान, जुआ खेलने वाला, एहसान जताने वाला, शराब पीने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मंशियात
شراب جیسی گندی چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کوئی شخص جو ان منشیات کا عادی ہوگا تو وہ کہے گا دیکھو میں تھوڑا ہی شراب پیتا ہوں، میں شراب تو نہیں پیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ لانے والی چیز شراب کی حکم میں ہے۔ آپ چاہے اس کا کوئی بھی نام دو، چرس کا نام دو، براؤن شوگر کا نام دو، بھنگ کا نام دو، جتنے بھی منشیات کی قسمیں ہیں وہ سب شراب کے حکم میں آتے ہیں۔ وہ کل مسکر حرام، اور یہ سب یعنی سب نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ تو صاف صاف پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام منشیات چیزوں سے ہمیں منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہمیں دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے یہ کیوں حرام ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، اس کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے۔ یہ منشیات کی جو قسمیں ہیں، چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں سے صحت خراب ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ انسان جب ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو بدمست ہو جاتا ہے، اس کا شعور نہیں رہتا ہے، پھر اس کے نظر میں اچھا اور برے میں کوئی تمیز نہیں رہتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں تمام نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو اس کا عادی ہوگا تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی ہی بے باکی سے مفتی صاحب آپ نے اس کو واضح کیا۔ میرے ذہن میں اور ایک سوال ابھر رہا ہے منشیات کو لے کر۔ جہاں ہم شہر سری نگر کی بات کرتے ہیں اول نمبر پہ آتا ہے، اس کے بعد اننت ناگ کے بعد بانڈی پورہ، شوپین۔ لاکھوں کروڑوں میں پیسہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ مفتی صاحبان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا اس حوالے سے آپ مسجدوں میں، خانقاہوں میں یا گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے سماج کے لیے؟ جی مفتی صاحب۔ لاکھوں کروڑوں میں پیسہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ ملا صاحبوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں، مفتی صاحبان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ کیا اس حوالے سے آپ مسجدوں میں، خانقاہوں میں یا گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے سماج کے لیے؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں کیوں نہیں، اس وادی کشمیر کے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ ہر وقت دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، ان کے مضامین آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت اقدس مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم، ان کا باضابطہ کشمیر عظمیٰ میں ان کا مضمون آتا رہتا ہے، بہت اچھا مضمون آتا ہے، پڑھنا چاہے۔ اسی طرح حضرت اقدس مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھی اصلاحی بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مفتی سلطان صاحب، ان کے بھی بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، واضح و نصیحت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ مفتی صاحب، ایک بدعت یہاں پہ پنپ رہی ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں خودکشی کرنا گناہ ہے، پھر بھی یہ گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے خودکشی کا گراف؟ کہاں قرآن، کہاں حدیث
ہمیں اس چیز سے روکتی ہیں؟ دیکھیے، ہم جتنا دین سے دور ہوں گے، دین کو اپنائیں گے نہیں، صحیح وقت میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو پھر یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں. ایسے واقعات تو ہمارے سماج میں رونما ہوں گے ہی. حالانکہ جان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جب جان ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، جان نہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی عقل سے بیگانہ ہوتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، چھرا گھونپتا ہے، زہر پی لیتا ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ کرتا ہے جو سماج کے بھی خلاف ہوتا ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہوتا ہے. زہر کھانے والے کو اس دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوتی ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. زہر کھانے سے کوئی عزت نہیں اس کو ملتی ہے، حالانکہ اس کے بدلے اس کو رسوائی ملتی ہے، اور آخرت کے دن اس کو وہاں پر بھی اس کو رسوائی ملے گی. تو لہٰذا اسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، تب جا کے ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو مار ڈالنا یا مار ڈالنے کی کوشش کرنا درکنار ہے، موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی چاہت بھی نہ رکھو. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کرو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ہمارے دلوں کو نرم کر رہے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے. ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی میں موجود تھے، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہے. وہ بھی رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. اتنے میں اس کے منہ سے ایک آواز نکلی، یا لیتنی متو، کہ کاش میں مر جاتا. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اسے جواب دیا، اے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میرے پاس بیٹھ کر تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ کیا تم میرے پاس بیٹھ کر موت کی تمنا کر رہے ہو؟ کیا تم میرے پاس بیٹھ کر موت کی تمنا کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کنت خلقت للجنہ فما طال عمرک وحسن من عملک فہو خیر لک. اگر تمہیں جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو جس قدر تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمل اچھا ہوگا، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے. موت، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. اس میں خیانت کرنا کسی آدمی کے لیے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس میں خیانت کرے. اسی وجہ سے یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ گرتا رہے گا. اسی طرح جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، تو دوزخ کی آگ میں یعنی جہنم میں اس کے ہاتھ میں وہ زہر کا پیالہ ہوگا تو وہ ہمیشہ اس میں پیتا رہے گا. اسی طرح جس شخص نے لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں یعنی جہنم میں ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا.
تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خطرناک چیز سے ہمیں بچائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی مفتی مزمل ندوی صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہوتا ہے، جو بھی مہمان یہاں پہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم اس کو سناتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سننا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہے۔ ایک امتی کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں ایک نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس دھون کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما
اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، اے خواجہ بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور۔ مفتی صاحب موضوع بڑا ہی حساس ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ اور گفتگو کرے۔ آپ نے اس کے پس منظر میں، آپ اس کے کتب کے سمندر میں تزن ہو کر آپ نے کچھ نکتے پیش کیے، چلتے چلتے ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنی جوانی کی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، تو کل قیامت کے دن ابھی احساس نہیں ہوگا، ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب کل قیامت کے دن جب پریشانی کا عالم ہوگا، جب تپش کا عالم ہوگا، لوگ بہت زیادہ پریشانی میں ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس میں دوسرا نمبر جو ہے وہ اس نوجوان کا جس نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی، اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، یعنی شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ یہ تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم اپنی جوانی کی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ صرف کیا۔ خدا نے چاہا اگلے اور ایک شمارے میں
آپ کو پروگرام میں پھر سے مدعو کریں گے۔ مفتی صاحب اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، دیجیے اپنی میزبان آصف غمگین کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلے اور ایک شمارے میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔